अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ताज और तिजारत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शफकत मियां। नाज़रीन, पाकिस्तान पूरी दुनिया में फूड के हवाले से बेहतरीन और स्पाइसी फूड के नाम से जाना जाता है। और अगर आपने दुनिया का टूर किया हो तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान जैसा फूड पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली एक ज़री मुल्क है और यहाँ पर अजनास से रिलेटेड और फूड से रिलेटेड तमाम चीज़ें हमें आसानी से अवेलेबल होती हैं। इसी हवाले से हाल ही में पाकिस्तान कुलिनरी फेस्टिवल अरेंज हुआ और उसमें पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के फूड को जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से प्रेजेंट किया गया और बेहतरीन फेस्टिवल जिसमें आम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसका असल मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर रेस्टोरेंट जो एसोसिएशन है उनके मलाप से लोगों को अवेयर किया जाए कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन फूड, बेहतरीन रेस्टोरेंट जो है वो मौजूद है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में जिन मेहमानों को दावत दी, आपको उनका तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद है जनाब अहमद शफीक साहब, जो कि कुलिनरी एसोसिएशन को जो है वो चला रहे हैं और इसके साथ साथ रेस्टोरेंट एसोसिएशन के ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं और कोथम को देख रहे हैं और कुलिनरी को स्टार्ट करने वाला सारा का सारा सेरा इन्हीं को जाता। हम आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। इनके साथ मौजूद है जनाब आकिब शेख साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं और इसके साथ साथ इन्होंने भी कुलिनरी फेस्टिवल में बड़ा अहम तरीन किरदार अदा किया, हम आपको भी वेलकम करते हैं। शफीक साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि ये फेस्टिवल करवाने का आपका असल मकसद क्या था? रहीम पाकिस्तान कुलिनरी फेस्टिवल 2016 जो कि 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक जारी रहा, इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है, पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म है। इसके अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे अवेयरनेस के सेमिनार्स 8 के करीब वो किए। इसमें जो हैं 25 के करीब जो टॉप रेस्टोरेंट्स हैं लाहौर के, उनके वहाँ पे फूड डिस्प्लेस थे लाहौरियों के लिए, क्योंकि हम वी लव फूड। उसके साथ साथ यहाँ पे पाकिस्तान कुलिनरी चैम्पियनशिप हो रही थी, जो कि पाकिस्तान में 70 साल बाद पहली दफ़ा कोई इनिशिएटिव ऐसा लिया गया, जिसका पर्पस था कि पाकिस्तान में जो कुलिनरियंस, जिसे हम प्रोफेशनल शेफ़्स कहते हैं, उनके स्किल को इन्हांस करना था। कि जो हमारे टॉप 5 स्टार होटल्स हैं उनको कम्पीट करवाया गया, रेस्टोरेंट्स को कम्पीट करवाया गया, रेस्टोरेंट्स को होटल्स के साथ कम्पीट करवाया गया। को 500 शेफ़्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें से फिर पाकिस्तान के चैम्पियन टीम और पाकिस्तान के चैम्पियन शेफ़्स निकाले गए, चुने गए। उनको एक प्रोसेस के तहत पाकिस्तान की नेशनल टीम जो शेफ़्स की है उसमें शामिल किया जा रहा है। तो क्या ये जो आपकी नेशनल टीम अभी आपने जो है वो पॉइंट आउट की, इनको दुनिया के जो मुख्तलिफ कंपटीशंस होते हैं शेफ़्स के, क्या उसमें पार्टिसिपेट करवाएंगे? जी बिल्कुल। पहले हम ये टीम जो है जर्मनी, UAE, जिसमें अबू धाबी और दुबई और टर्की के विज़िट्स कर चुकी है और जहाँ से हम तकरीबन टोटल कोई 35 के करीब मेडल्स जीत के ला चुके हैं पाकिस्तान के लिए। और ये टीम अब जो फाइनल हो रही है, ये टीम जाएगी फरवरी में जा रही है टर्की, जो कि तकरीबन इसमें टोटल जो हमारा डेलीगेशन होगा कोई 50 के करीब लोग होंगे इसमें। उसमें यंग गर्ल्स, बॉयज़ और हमारे जो शेफ़्स हैं, प्रोफेशनल शेफ़्स हैं, उनकी टीम होगी और उसके बाद ये लोग पुर्तगाल जाएंगे। जी ठीक हो गया। आकिब साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, आप रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर चंद सालों में पिछलों में देखा जाए तो बड़ी तेज़ी के साथ रेस्टोरेंट का बिजनेस जो है फ्लोरिश कर रहा है, इसकी क्या ख़ास वजह है? बेसिक रीजंस हम समझते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो लोकल आम आवाम है उसका एक्सपोजर है, और फिर लोगों में, चूँकि पाकिस्तान में ग्रेजुअली जो पीस है, पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं, लोग बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं, लोगों में खुशहाली बढ़ती जा रही है। फिर लोग जब खुशहाल होते हैं तो बाहर निकलते हैं और हम पाकिस्तानी, हमारी फेस्टिविटी का एक सबसे मेजर पार्ट जो है वो खाना है। हम खुशी में भी खाना खाते हैं, हम गम में भी खाना खाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, हम किसी मेले लगाते हैं। हमारा जिंदा रहना और मरना खाने के ऊपर है? नहीं, हमारा जिंदा रहना, और हम समझते हैं कि खाना जितना मज़ेदार होगा या हम जितना मज़ेदार खाना पेश करेंगे, उसका हमारे मजाज के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ता है। हम खुश इखलाक लोग हैं, हम पाकिस्तान जो है वो एक खुश जायका और खुश इखलाक लोगों का मुल्क है। अच्छा आकिब साहब, अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए और पाकिस्तान के अंदर ये कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स का जो एक बड़ी भरमार और बड़ा एक ज़बरदस्त जो है वो एक तूफ़ान आता हुआ नज़र आता है, क्या आप समझते हैं कि दुनिया के साथ अगर इसको कंपैटिबल किया जाए तो हम उससे कम नहीं हैं? वैसी ही बेहतरीन फैसिलिटीज़ हम वहाँ पर देते हैं और लोग आकर वहाँ पर इंटरटेन करते हुए नज़र आते हैं। शायद आप मेरी एक बात से एग्री करेंगे। मेरा अपना 6-7 साल का एक्सपीरियंस है और हम दोनों तरह के रेस्टोरेंट्स को रन करते हैं। मेरा एक वेस्टर्न फूड का रेस्टोरेंट है जो अफ्रीकन फूड्स को और कॉन्टिनेंटल फूड्स को रन करता है, और एक हमारा इंटायरली देसी फूड्स का रेस्टोरेंट है।
میں ایک بات شاید آپ سے کروں, آپ اس سے ایگری کریں کہ پاکستانی کا ٹیسٹ بڈ کسی بھی دنیا کے کسی بھی نیشن سے زیادہ ایکٹیو اور ایکسپوجرڈ ہے. اگر آپ امریکنس کو لیں تو وہ جنک فوڈ کے علاوہ کچھ زیادہ چیزیں کھا نہیں سکتے. اب یورپینس کے پاس چلے جائیں تو یورپینس کے پاس اب ایجپشن اور لیبنیز فوڈ کا ایکسپوجر ہے, اس کے علاوہ وہ صرف کانٹیننٹل فوڈ کھاتے تھے. اور اگر آپ برٹش کے پاس چلے جاتے ہیں تو برٹش میکسیمم چائنیز فوڈ کھا سکتے ہیں یا کانٹیننٹل فوڈ کھا سکتے ہیں, یا وہ ان کی اسپیسیفک برٹش فوڈ ہے جو وہ کھا سکتے ہیں. اب پاکستان میں آ جائیں, آپ کو پاکستان میں جاپنیز فوڈ ملے گا, ایرانی فوڈ ملے گا, پاکستانی فوڈ ملے گا, دیسی فوڈ ملے گا, انڈین فوڈ ملے گا, یو نیم دا ویرائٹی. اچھا, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ورسٹیلٹی آف فوڈ جو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے یا ہمارا ٹیسٹ اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے؟ دیکھیں ہمارے ٹیسٹ کا ایکسپوجر ہے. میں کیا سمجھتا ہوں, ہم نے یو کے میں ٹریننگز کی ہیں, وہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ بھی کھانا دے دیتے ہیں, ان کو ٹیسٹ کا شاید اتنا زیادہ پتہ نہیں لگتا. انسٹیڈ پاکستانی اور اوپر سے لاہوری, جب لاہوری کسی بھی فوڈ پہ جاتے ہیں تو وہ فوڈ کی شکل کے علاوہ وہ فوڈ کے ٹیسٹ کو بہت زیادہ, آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیسٹ سینس جو ہے وہ زیادہ متحرک ہے؟ جی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اس کی ریزن ایکسپوجر ہے فوڈ کا. آپ کو پاکستان میں بڑے اچھے لیول کے کانٹیننٹلز ملیں گے, آپ کو بہت اچھے سے نام ہے پاکستان میں جن کے کانٹیننٹل فوڈز دنیا میں مانے جاتے ہیں. پاکستان کا فوڈ, جو پاکستان میں فوڈ ابھی بن رہا ہے, اگر آپ جاپنیز فوڈ پہ چلے جائیں تو پاکستان میں بڑے اچھے جاپنیز ریسٹورینٹس بن رہے ہیں, تھائی ریسٹورینٹس بہت اچھے ہیں آلریڈی. آپ کانٹیننٹل ریسٹورینٹس میں چلے جائیں, پاکستان میں کانٹیننٹل فوڈز بہت اچھا ہے. لیبنیز فوڈ کا ایک بہت بڑا ریولوشن آ رہا ہے پاکستان میں. اگین ہم کلنری فیسٹیول میں ہم نے جب پارٹیسپیٹ کیا تو پاکستان کے نہ صرف لوکل ریسٹورینٹس تھے اور نہ بلکہ پاکستان کے جو انٹرنیشنل فوڈز کی چینز ہیں جنہوں نے ہمیں پاکستان میں آ کے فوڈ کو لوکلائز کرنا پڑا ہے, کیونکہ پاکستان کا جو فوڈ ٹیسٹ کا بڈ ہے وہ بہت ایکسپوجرڈ ہے اور بڑا ایکٹیو ہے. ہم اکثر یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں فوڈ, دیر از نو کانسیپٹ پاکستان میں کوئک فوڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم کھانے کو ایک لیجر, ایک ایکٹیویٹی, ایک تہوار سمجھتے ہیں. ہم شام کے کھانے پہ فیملی بیٹھتی ہے, آپس میں باتیں کرتی ہے, دکھ سکھ بانٹتی ہے, جو چیزیں ایک دوسرے سے شیئر کی جاتی ہیں وہ کھانے کے ٹیبل پہ کی جاتی ہیں. ان لائک یورپین کنٹریز میں جہاں پہ کوئک فوڈ کا کانسیپٹ ہے, اپنا کھانا کھائیں اور گھر کو جائیں, ہمارے یہاں پہ ایسا جی بالکل ٹھیک. اب شفیق صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ جو فیسٹیول آپ نے کروائے 2016 فیسٹیول تھا اور جہاں تک میرے نالج کے مطابق یہ پہلا فیسٹیول تھا, کیا آنے والے وقت میں آپ ایسے اور فیسٹیول کروائیں گے پاکستان کے اندر؟ جی بالکل, یہ کنٹینیوٹی میں انشاءاللہ چلے گا. 2017 میں انہی دنوں میں ہم انٹرنیشنل فیسٹیول کلنری فیسٹیول کرنے جا رہے ہیں, جس میں ہم کمپٹیشنز کے لیے باہر سے ٹیمیں لائیں گی تاکہ لوکل ٹیلنٹ کو فوراً ایکسپوجر ہو, فوراً شیفز کے ساتھ مل کے وہ کام کر سکیں اور سیکھ سکیں کہ پریکٹسز میں کہاں فرق ہے. اچھا شفیق صاحب, پاکستان میں اکثر ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ تہوار کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ ایوارڈ دیتے ہیں, اس میں اسپیسیفک ایک ٹیم ہوتی ہے ججز کی, وہ جناب اپنے جو چہتے ہیں ان کو نوازتی ہے. کیا آپ میں بھی ایسے ہی, یا کوئی انٹرنیشنل ججز جو ہے وہ آپ نے ہائر کیے تھے؟ اس میں کیونکہ میں خود بھی ایک ویکس ٹرینڈ جج ہوں اور میں دنیا میں ڈفرینٹ کمپٹیشنز کو جج کرنے جاتا ہوں. ہم نے پہلے ویکس کے گریس کا سلونکی ہے, وہاں پہ سپٹمبر میں میں نے ججز کی ٹریننگ کروائی ہے. ان ججز سے لا کے پھر ایک کو جرمنی سے اور دوسرے کو UAE سے میں نے بلا کے اور ججز کا ایک پینل بنایا گیا, ان کی یہاں پہ ٹریننگ کروائی گئی اور ایسے فیصلے دیے گئے وہاں پہ کہ ہارنے والا اور جیتنے والا دونوں خوش تھے, کیونکہ ان کو ٹیکنیکلی بتایا گیا کہ کہاں گیپس کہاں ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے ابھی بتایا کہ ہماری جو فیلڈ ہے یہاں پر جو شیفز ہم تیار کرتے ہیں, اگر وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں ٹرین ہو کے تو پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ ایز این پیس امبیسڈر کے طور پر جو ہے وہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں, جو کوتھم جو ہمارے سکولز ہیں 14 کے قریب پورے پاکستان میں, ان کا پرپس ہی HRD ہے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ کچھ 13,000 کے قریب ہم لوگ ہاسپٹیلٹی میں, کوکنگ میں, ہاسپٹیلٹی میں, مینجمنٹ میں اور پلس ٹریول اینڈ ٹورزم میں ٹرین کر کے دنیا میں بھیج چکے ہیں اب تک. اس میں بہت لوگ پاکستان میں بھی ہیں, میجورٹی پاکستان سے باہر ہے. اور پاکستان جو دنیا کے ٹاپ برانڈز ہیں, اگر آپ لیں گے دبئی کی بات کریں گے تو 4 سیزن, برج العرب سے لے کے اور اسٹار ووڈ کی جو چین ہے, انٹرکانس ہیں, سب میں ہمارے بچے کام کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کا ریئل امیج پیش کر رہے ہیں, جو سب سے خوبصورتی کی بات ہے. پاکستانی بچوں میں, پاکستانی جو یوتھ ہے, جو یہ بچے ہاسپٹیلٹی کلنری میں آ رہے ہیں, ان بڑا ٹیلنٹ ہے ان میں, جس طرح باقی فیلڈز میں بھی الحمدللہ ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ ہے. یہ پاکستان کو دیکھیں, پہلے ہم مشہور تھے کہ ان کے پاس ڈرائیور ہوتے ہیں, گارڈ ہوتے ہیں اور لیبرر ہوتے ہیں. اب یہ جس سیکٹر میں ہم بچوں کو وہاں بھیج رہے ہیں اور کروا رہے ہیں, یہ ایک بالکل ہی پیراڈائم شفٹ ہے پاکستانیوں کی,
کیونکہ جب ایک 5 اسٹار لگژری اور اگر ہوٹل میں اسپیسیفک اس فیلڈ کی بات کی جائے تو ہم کہتے تھے کہ ویٹرز ہوتے ہیں. جی بالکل، اس میں بچے اب فارن ایکسچینج تو نو ڈاؤٹ پاکستان کو آ رہا ہے، لیکن پاکستان کو جو امیج بلڈ ہو رہا ہے ہوٹلز کے اندر، جب وہ دیکھتے ہیں اتنا خوبصورت پیارا اور اچھا کمیونیکیٹ کرنے والا بچہ ہے، پوچھتے ہیں ویئر آر یو فرام، جب بتاتا ہے پاکستان، وہاں سب کچھ ہمارا پورا ہو جاتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں. عاقب صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا مزاج ہے، لوگ جو ہے وہ فوڈ کو اور کھانے کو جو ہے وہ ایک تہوار کی طرح جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب سے پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحالات بہتر ہوئی ہے تب سے اس کے اوپر اور زیادہ کام ہو رہا ہے، اور ریسٹورنٹس اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم انٹرنیشنل گیسٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے سیاحت پاکستان کے اندر فلورش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی اس پہ جو ہماری انڈسٹری ہے اس میں چونکہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہے پبلک سیکٹر انوالو ہے، تو پبلک سیکٹر کا جہاں پہ بھی کنزیومر انوالو ہوگا، جب تک پاکستان کے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، بزنس کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، لوگوں کے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں نکلیں گے. جب تک لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں نکلیں گے تو لوگ کھانا نہیں کھائیں گے. جیسے جیسے پاکستان کے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، اور پھر دیکھیں جیسے جیسے پاکستان میں ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے سیر و سیاحت کا، لوگ اوورسیز سے بہت سے گیسٹ آتے ہیں ہمارے پاس. روز میں ہمارا ایک جو لوکل کلچرل ریسٹورینٹ ہے، ہمارے پاس روز 3 4 5 6 فارنر ضرور آتے ہیں جو ہمیں پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں ملتے تھے. پاکستان میں ٹرینڈز گریجولی چینج ہوتا جا رہا ہے. آپ ایون کہ چھوٹے شہروں میں چلے جائیں، چھوٹے شہروں میں جیسے جیسے لوگ خوشحال ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں میں ایکسپوجر آتا جا رہا ہے. ایکسپوجر صرف پیسے سے نہیں آتا، ایکسپوجر ٹائم کے ساتھ ایجوکیشن سے آتا ہے. جب آپ کو ایجوکیشن ملتی ہے یا آپ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، چھوٹے شہروں کے لوگ لاہور میں آتے ہیں، وہ یہاں پہ ریسٹورنٹس دیکھتے ہیں، پھر ان کی پچھلی جنریشن جو ایک ٹریڈیشنل بزنس کر رہی تھی، جو اگلی جنریشن ہے وہ اس بزنس سے ہٹ کے ایک نیا کام کرنا چاہتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عاقب صاحب یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ریسٹورنٹس کی مقدار میں تو اضافہ ہو رہا ہے لیکن معیار گرتا جا رہا ہے. نہیں، میں ڈس ایگری کروں گا. اس میں نہ صرف پنجاب گورنمنٹ کے کچھ اداروں نے، بلکہ جو لوکل پبلک ہے وہ بڑی اویئر ہے. یہاں کی پبلک آپ کو ایک چانس ضرور دیتی ہے. جو نیا ریسٹورنٹ کھلتا ہے وہ ریسٹورنٹ میں جاتے ضرور ہیں. اگر وہ ریسٹورنٹ اپنے سٹینڈرڈز مینٹین نہیں کرتا تو دیٹس ون ریزن آپ دیکھتے ہیں کہ ہر 7ویں 8ویں مہینے میں آپ کو ایک لسٹ آف ریسٹورنٹس آتی ہے جو بند ہو رہے ہیں. اچھا شفیق صاحب، اگر دیکھا جائے تو یہاں فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بڑا متحرک نظر آتا ہے، اور کوئی بھی یہاں پر ڈائریکٹر آتا ہے تو اس نے کیمرہ ساتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ دکھا رہا ہوتا ہے. بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز پاکستان کے اندر، 4 اسٹار ہوٹل جو ہے وہ ان کو بھی دکھا رہا ہوتا ہے کہ ان کے کچن کی بدحالی جو ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہوتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ معیار ہمارا گر رہا ہے؟ نہیں، معیار گر نہیں رہا. پاکستان میں جو ریسٹورنٹس ہیں، میں کمپیریزن آپ پاکستان کی فاسٹ فوڈ چینز کا، اگر پیرس اور لنڈن کی جو فاسٹ فوڈ سیم چینز ہیں، پاکستان میں معیار ان سے بہتر ہے. نمبر 1 اگر آپ چینز کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد جو ریسٹورنٹس ہیں اچھے ریسٹورنٹس ہیں، کیونکہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہوں. تو ہماری حکومت کو بجائے کہ ان کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے، ان کا جو اصل بہترین پک ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنی چاہیے. وہ نیگیٹو چیزوں کو پکڑتے اور اس کو میڈیاٹائز کرتے ہیں. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں دیکھیے، جو فرض کریں آپ اگر مثال دے رہے ہیں فوڈ اتھارٹی کی، تو انہیں اپنا کام کرنا چاہیے. ہمیں فوڈ اتھارٹیز کی ضرورت ہے، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کی ضرورت ہے اصلاح کے لیے. وہ اپنے SOPs بنائیں اور وہ ریسٹورنٹ ایسوسیشنز کے ساتھ یا فوڈ ایسوسیشنز کے ساتھ بیٹھیں، ان کو امپلیمنٹ کروائیں، تاکہ ٹرو اسپرٹ میں بجائے اس کے کہ وہ جو اسپرٹ ہے اس بزنس کی، اس کو میڈیا ہائپ کے ذریعے کل کرنے کی کوشش کریں، جو کاروباروں کو تباہ کرے گا. لاکھوں امپلائمنٹ جو ہیں کریٹ ہو رہی ہیں، وہ ان امپلائمنٹ کی طرف چلے جائیں گے. لوگ اس سیکٹر میں دیکھیں، ایک وقت آیا تھا لوگوں نے ریسٹورنٹ کی طرف انویسٹمنٹ کرنا روک دی تھی یہیں پہ، اور آپ دیکھیں ایک ریسٹورنٹ کھلتا ہے تو کم از کم 50 خاندان وہاں پہ امپلائی ہو جاتے ہیں سیم ٹائم. تو یہ جو اپرچونٹی ہمیں اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کی، ہمارے بھائی نے بات کی عاقب صاحب نے، ابھی آپ دیکھیے کہ جب چائنیز ٹریول پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے، پاکستان میں بہت زیادہ فوڈ بزنسز گرو کریں گے. پاکستان میں جو ڈسپوزیبل انکم ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. کسی کو نظر آ رہی کہ نہیں آ رہی مجھے نہیں پتا، ہمیں نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کا ٹریول بڑھ رہا ہے پاکستان. کیونکہ میں ٹورزم کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، ٹورزم پاکستان میں اتنی فلرش کرے گی کہ ہم اس کے لیے آرگنائزڈ نہیں ہیں. ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کو آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے، گورنمنٹس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان از بلیسڈ ود اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دیا ہے کہ یو جسٹ کین ناٹ امیجن کہ کہاں سے شروع ہو کے اور کہاں تک آپ کے پاس کیا کچھ ہے. ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں، یہ ہر چیز کنیکٹڈ ہے. ٹورزم، ہاسپٹیلٹی، فوڈ، کلچر، بزنسز، ہر چیز ایک پوری چین. اور پھر ایٹ دا اینڈ آف امن اور پھر پاکستان. اور الحمدللہ جو چیزیں جس طریقے سے چل رہی ہیں، آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا نام آنے والے سالوں میں دنیا میں روشن ہوگا.
پاکستان ایک ہاسپٹیبل نیشن کے طور پہ مشہور ہوگی، پاکستان میں لوگ ٹورزم انجوائے کرنے آئیں گے اور پاکستان کھانا کھانے کے لیے بھی آئیں جی بالکل ٹھیک ہو گیا. عاقب صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، مختلف بزنس کرتے ہیں تو اداروں کی طرف سے مختلف ریزلٹس اور obstacles جو ہے وہ کھڑی کی جاتی ہیں. کیا آپ کو بھی اس طرح کے مسائل آتے ہیں اداروں کی طرف سے جن کو آپ فیس کرتے ہیں؟ اگر وہ ہیں تو وہ کون سے ایسے مسائل ہیں آپ ڈسکس کریں؟ ویل ٹو بی ویری آنیسٹ جی ہے یہاں پہ ایکچولی ہے اس طرح کی، چونکہ جس طرح انڈسٹری گرو کر رہی ہے گورنمنٹ اس لیول پہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی. پاکستان میں اب جس طرح ہماری پچھلے دنوں کی کچھ میٹنگ جو پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسیشن کی میٹنگز ہیں، ہم نے اس میں اپنی ریکمنڈیشنز دیں جو گورنمنٹ تک گئی ہیں کہ دیکھیں آپ کے جو نام نہاد ڈائریکٹرز جن کا شاید فوڈ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن وہ آ کے انسپیکشنز کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ جب ہم ایک ریسٹورنٹ بنا رہے ہیں اور اس کی رجسٹریشنز کرا رہے ہیں، اس کی رجسٹریشنز کی کنڈیشنز اور ٹرمز کر دی جائیں. ہمیں ایک لیگلائز ہونے کے لیے کچھ طریقہ کار وضع کر دیے جیسے ابھی ایم اے شفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیز ہونے چاہیے. ایگزیکٹلی ایس او پیز دے دی جائیں. دیکھیں جس طرح ہم نے ابھی ایک ریسٹورینٹ کینٹ میں کھولا ہے، ہمیں کینٹ بورڈ نے ایک ایس او پیز دے دیے کہ یہ آپ کے ایس او پیز ہیں، آپ ان ایس او پیز کو فالو کر کے اپنے ریسٹورینٹ کو بنائیں گے. آپ کس سے وجہ جیسے ہوں گے، کیا مطلب کینٹ میں الگ دنیا اور اس کے بعد نہیں دیکھیں کینٹ جو کینٹ بورڈ کی اتھارٹی ہے انہوں نے اس کو مینیج کر لیا ہے. جو پنجاب گورنمنٹ کی اتھارٹی ہے، اب کینٹ بورڈ اپنی علیحدہ جو ریسٹرکشن رکھتا ہے. آپ کہتے ہیں سیاسی لوگوں سے زیادہ جو فوجی لوگ ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے چیزوں کو آرگنائز کر لیتے ہیں. نہیں شاید ایک ایگزامپل دیں. ہاں بالکل آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، لیکن پنجاب گورنمنٹ گریجولی اس پہ کام کرنا چاہ رہی ہے، لیکن وہ تھوڑا ابھی جو کام کرنے میں اٹس بل فینگنگ ہیئر اینڈ دیئر والی بات ہے. ابھی ان کے پاس کوئی ٹریک نہیں ہے جس پہ وہ ایک جس میں لوگوں کو وہ اپریشیٹ کر سکیں جو نئی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، جو نئے ریسٹورنٹس کھل رہے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے جس طرح پاکستان میں ہر اسپاٹ، پاکستان میں یو نیم دیر آر ہنڈریڈز آف اسپاٹس جو سیر و سیاحت کے بڑی بڑی جگہیں ہیں، یہ بہت مشہور اسپاٹس ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے بڑی چینز جو ہیں یا بڑے ریسٹورنٹس ہیں ان کو وہاں پہ مراعات دیں، ان کو کہیں وہاں پہ ریسٹورنٹس کھولیں، کیونکہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں پاکستان میں آپ کو ایک بیسک ایشو بہت ضرور ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سبسڈائز کرنا چاہیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. احمد شفیق صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ پاکستان کے لیے بہترین ہیومن ریسورس جو ہے وہ پاکستان سے دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اسکول کالجز کو اگر دیکھا جائے، یونیورسٹیز کو دیکھا جائے، تو کیا آپ کو نہیں چاہیے کہ وہاں بھی لوگوں کو اویئر کریں اور وہاں کے اندر سے جو بچے ہیں ان کو ٹرین کریں، ان کی جو سینس ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے ان کو تیار کریں، شیف بنائیں اور پھر اس فیلڈ میں لے کر آئیں؟ یہ وی آر اوپن اینڈ وی آر ان 14 سٹیز. اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان میں جو اسکلڈ ہیومن ریسورس ہے وہ ٹرین کیا جائے. وہ ان سارے وہ سیکٹرز جو سی پیک کے بعد پاکستان میں بڑے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں، جن میں ملینز آف امپلائمنٹس جو ہیں وہ نکلنے جا رہی ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایئرپورٹس ایکسپینڈ ہو رہے ہیں، پاکستان میں ریلوے اسٹیشنز نئے بن رہے ہیں، ایکسپینشن چل رہی ہے، پاکستان میں روڈ ٹرانسپورٹ اتنی زیادہ بڑھنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نشانی ہے کہ پاکستان میں ہیومن ریسورس پیدا کرنے کے بھی ہمیں مواقع بڑھانے چاہیے. اور جو 60% یوتھ کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، ان کو اگر آپ سکل نہیں دیں گے تو وہ کسی اور طرف چلے جائیں گے، جو کہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے. جو کہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے. عاقب صاحب آپ ابھی سن رہے ہیں کہ اگر ہم نے بہترین سکل جو ہے وہ پیدا نہ کی تو وہ پاکستان کے لیے بہترین نہیں ہوگا اور روزگار کے مواقع. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریسٹورنٹس کا اس طرح سے بننا جو ہے وہ ہیومن ریسورس کو جو ہے وہ کھپت جو ہے وہ اس کے اندر بھی ہوتی ہے، اور جیسے ابھی احمد شفیق صاحب نے کہا کہ لوگوں کا روزگار جو ہے وہ اس سے منسلک ہے، لہٰذا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہم بینگ ریسٹورنٹ آنرز ہم ایک بڑی بیسک سی پرابلم سمجھتے ہیں. وہ ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اسکلڈ ورکر نہیں ملتے، ہمیں پروفیشنلی ٹرینڈ لوگ نہیں ملتے. وہ پروفیشنلی ٹرینڈ لوگ ہمارے پاس ہوں گے، ان کی رسپانسبلٹیز بڑھ گئی ہیں، جس میں جیسے جیسے ہمارے پاس جو پروفیشنلی ٹرینڈ ہے، جو یہاں سے ٹرینڈ ہو کے جاتے ہیں، جو کہ اس وقت پاکستان میں انڈسٹری اتنی گرو نہیں کی ہوئی تھی، تو وہ لوگ باہر موو کرنا شروع ہو گئے. چونکہ مڈل ایسٹ کی انڈسٹری ہوٹلس کی، ریسٹورنٹس کی بہت بڑی ہے، تو جو یہاں سے اچھا ٹرینڈ ہوتا تھا یا جو یہاں سے گریڈ کرتا تھا وہ باہر چلا جاتا تھا. اب ان کے پاس یہاں پہ ایکسپوجر آ گیا ہے، ان کو یہاں پہ اپرچونٹی ملنا شروع ہو گئی ہے. ہمیں یہاں پہ جو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے ریسٹورنٹس کے اندر مینجمنٹ کی آتی ہے. ہمیں پروفیشنل ٹیمز نہیں ملتی. کوئی بھی ریسٹورنٹ، اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ریسٹورنٹ میں کوالٹی پہ کمپرومائز. لیکن ابھی احمد شفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم 16,000 سے زیادہ ہیومن ریسورس جو ہے وہ پیدا کر کے دنیا کو بھجوا چکے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر اویلیبل نہیں ہے. کیا آپ پاکستان کے اندر لوگوں کو اتنے پیسے نہیں دیتے کہ جس کی بنیاد پر وہ انٹرنیشنل جو ہے وہ ممالک کی طرف دیکھنا شروع کرتے؟ دیکھیں یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایکچولی پہلے یہ انڈسٹری اتنی گرو کی نہیں تھی. ان کی ورکنگ اور ان کا جو کام چل رہا تھا، یہ جو لوگوں کو یہ ٹرینڈ کر رہے تھے، اس وقت انڈسٹری اتنا پیسہ خرچ نہیں رہی تھی، کیونکہ انڈسٹری اتنی فلرش نہیں کی ہوئی تھی.
اس وقت لوکل انڈسٹری میں اتنا زیادہ ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا تھا. اب لوکل انڈسٹری جس طرح ریونیو جنریٹ کر رہی ہے, فلرش کر رہی ہے, یہاں پہ ریسٹورینٹ انڈسٹریز بزنس گرو کر رہا ہے, تو انڈرسٹوڈ ہے ان کی سیلریز بڑھ رہی ہیں, ان کے پیکیجز بڑھ رہے ہیں, ان کو ہم فیسلٹیز زیادہ دے رہے ہیں. پھر ہماری یہ کوشش اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو لوگ پاکستان میں ٹرینڈ ہوئے ہیں یا جنہوں نے باہر انٹرنیشنل ایکسپوجر کے بعد پاکستان آنا چاہ رہے ہیں, ہم ان کو تھوڑا ایکسٹرا پے کر دیں تاکہ وہ ہماری جو یہاں کی انپروفیشنل یا ان ٹرینڈ ٹیم ہے ان کو اپنی پروفیشنل سکلز کے ساتھ ٹرین کر سکیں. ہم ایک سٹینڈرڈز کے ساتھ, چونکہ جب آپ کوئی ملٹی نیشنل فوڈ چین چلاتے ہیں وہ اپنے سٹینڈرڈز پہ بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں, وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. دیٹس ون ریزن. وہ اکثر آپ نے 2 3 4 بڑی مشہور چینز ہیں جو پاکستان سے بند کر کے چلی جاتی ہیں, چونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اپنے سٹینڈرڈز مینٹین نہیں کر پاتے. وہ مجھے امید ہے اور انشاءاللہ ہم بہت ہوپ فل ہیں کہ فیوچر میں آپ کو کبھی یہ پرابلمز نہیں ملیں گی. آپ کو یہ جو فوڈ کے سٹینڈرڈز لو ملتے تھے اس میں انپروفیشنلزم بہت زیادہ تھی. جیسے جیسے ٹرینڈ سٹاف آتا جا رہا ہے, ہم اس چیز کو زیادہ, میں بینگ اے ریسٹورینٹ آنر, میں اس چیز کو زیادہ فیل کرتا ہوں کہ انسٹیڈ کہ میں 2 یا 3 انپروفیشنل لوگ رکھوں, ایک پروفیشنل رکھوں اور ہائر سیلریز پہ رکھوں, وہ میرے ان 3 لوگوں سے زیادہ اچھا اور بہتر کام کرے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے معیار کے ساتھ مقدار اور پھر قیمت جو ہے وہ ان ساروں کو کمپیٹیبل کیا ہوا ہے کہ عام لوگ جو ہے وہ بھی اس طرح کے وائی فائی ریسٹورنٹس میں جا کر کھانا کھا سکیں؟ دیکھیں یہی تو ساری گیم ہے, یہی تو حالانکہ ہمارے جو لوکل ایکسپینس ہیں وہ گریجولی بڑھتے جا رہے ہیں, جس طرح ریئل اسٹیٹ کے ریٹ بڑھتے ہیں, آپ کے رینٹس بڑھتے جا رہے ہیں, بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے, سیلریز ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہیں. ایٹ دا ڈے اینڈ ہم نے فوڈ کوالٹی کو بھی مینٹین رکھنا ہے. کمپٹیشن بڑا ٹف ہے, کمپٹیشن اتنا, پہلے شاید ریسٹورنٹس تھوڑے تھے, کمپٹیشن کم تھا, بٹ اب کیونکہ کوالٹی بھی دینا ہے, اوور ہیڈز بھی بڑھ گئے ہیں, تو ریسٹورنٹس کو کمپیٹ کرنے کے لیے بڑے کمپیٹیٹیو ریٹس دینے پڑتے ہیں لوگوں کے پاس. ہم ایک بہت ہائی اسٹریٹ پہ, جو فوڈ اسٹریٹ بڑی ہائی فوڈ اسٹریٹ ہے, اس پہ ہمارے ریسٹورنٹس ہیں, تو پیپل ہیو ٹینس آف چوائسز. جی تھینک یو ویری مچ عاقب صاحب, آپ کے مشکور ہیں, اور جناب آپ کے بہت مشکور ہیں احمد شفیق صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی. یقینی طور پر اگر ریسٹورنٹس کو پاکستان کے اندر ایک بہترین طریقے سے ان کو سہولتیں پرووائڈ کی جائیں تو یہ پاکستان کا بہترین سافٹ امیج جو ہے وہ پوری دنیا سے آنے والے سیاحوں کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی کلنری ایسوسی ایشن کے حوالے سے اور فیسٹیول کے حوالے سے بات ہوئی, یہ لوگ بھی پاکستان کے اندر بہترین ہیومن ریسورس پیدا کر کے دنیا کو وہ ہیومن ریسورس دے رہے ہیں جو پاکستان کا دنیا کے سامنے سافٹ امیج بنا رہے ہیں. ناظرین, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر خرچہ تو نہیں آتا, لیکن تھوڑی سی حکومتی توجہ کے ساتھ یہ پاکستان کے ایک اہم ترین ریسورس بھی اور کیپٹل ریونیو جنریٹ کا بہترین ذریعہ ہو سکتے ہیں. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا تاجر اور تجارت. اگلے پروگرام تک شفقت میاں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.